बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब का मुतनाज़ा बयान ज़ेर बहस है सियासी और सहाफ़ती हलकों में, जिसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान में बगावत उकसाने का इक़दाम उठाया, उससे मुतल्लिक गुफ्तगू की। पुलिस की हिरासत में है, जिस्मानी रिमांड पर हैं। उनके मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करने के लिए गुज़श्ता शब उनके ड्राइवर इजहार के घर छापा मारा गया। वो तो वहाँ से फ़रार हो गया, लेकिन उनकी बरादर निस्बती और जो बेगम है उन्हें गिरफ़्तार किया गया। जो उनकी बीवी है उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अलबत्ता जो बरादर निस्बती हैं नुमान, वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनका रिमांड भी अदालत ने दिया है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की हद तक बात है और मुख्तलिफ चैनल्स उस हवाले से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तफ्तीश जारी है, अदालत में जब मामला सामने आएगा तो उस हवाले से भी आपको हम बताएंगे। अलबत्ता जो बात सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा की जा रही है और आज हमने देखा हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान साहब, चूँकि ये उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इनके बयान को ना तो डिसोन किया यानी कि इज़हार लाताल्लुकी नहीं किया और ना ही इसकी मज़म्मत की। अलबत्ता उन्होंने आज जब एक तकरीब से खिताब करते हुए उनकी बीवी की गिरफ़्तारी पे इज़हार मज़म्मत किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि 13 अगस्त को उन्होंने जलसे का ऐलान किया हुआ है लाहौर में हॉकी स्टेडियम में, वहाँ पर वो आगे का लाए अमल देंगे। दूसरी जानिब आपके इल्म में है कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है और ये रिपीटेडली कहा जा रहा है कि ये मामला चूँकि एक सेंसिटिव नेचर का है और इस हवाले से जो आज़ादी इजहार है उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता, इस हवाले से सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस पर्सपेक्टिव से आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि आज 11 अगस्त है और आज हमारी कौमी तारीख का एक अहम दिन है, हम अपनी 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, डायमंड सालगिरह मनाने जा रहे हैं। आज अक़लियतों का कौमी दिन है और इस हवाले से बहुत अहम तकरीब का इनेकाद भी किया गया। कौमी अक़लियती कन्वेंशन का इनेकाद पार्लियामेंट हाउस में आज इस्लामाबाद में हुआ, कौमी असम्बली में, जिससे मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कलीदी खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि अक़लियतों को यकसा हकूक़ देने के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएँ। जो कोटा सिस्टम है उस हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि उनको पाकिस्तान जो जिसे कहते हैं कौमी धारे में सही मानों में अमली इक़दामात के ज़रिए लाया जाए और करारदाद भी मंजूर की गई। तो इस हवाले से मैंने चूँकि सोचा 11 अगस्त है, उस हवाले से ज़रूर ट्रिब्यूट भी देना चाहिए बानियाने पाकिस्तान को, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत मुल्क बना कर दिया। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं और जो मौजूद मेहमान आज की नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बैरमन तंगी साहब, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा लाहौर में YSI हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब और मुस्लिम लीग नवाज की आप नुमाइंदगी करें। आप तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। हम गुफ्तगू का आगाज़ सदाकत अली अब्बासी साहब से करेंगे। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब बताइएगा, आपकी पार्टी ज़ाहिर बात है आप भी पार्टी के बड़े मुतहरक मेंबर हैं, रुकन हैं, लीडर हैं। शहबाज गिल साहब का बयान एक नई मुश्किल में लगता है पीटीआई को डाल दिया गया है। जाहिर सी बात है, हम सुनते हैं फवाद चौधरी साहब भी, अली मोहम्मद खान साहब को भी मैंने सुना, उनका अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था और एक तरह से उससे अलहदगी भी इख्तियार की हुई है, लेकिन पूरी तरह उसकी मजम्मत भी नहीं की जाती। और जब आपसे सवाल किया जाता है, इवन इमरान खान साहब भी खिताब कर रहे थे और आज डॉक्टर मुसद्दिक साहब कह रहे थे कि उनकी तवक्को ये थी कि वो मजम्मत करेंगे, लेकिन वो पुरानी क्लिप सुनवा रहे थे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, बैरमन तंगी साहब की लीडरशिप के हवाले से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा आप इस इस बयान को किस तरह देखते हैं? जाहिर सी बात है पीटीआई का एक अपनी स्टैंडिंग है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और उनके हवाले से इस तरह का बयान सामने आना पीटीआई को एक हॉटस्पॉट में डाल दिया है। इस हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या पीटीआई को क्लियर पोजीशन ले लेनी चाहिए? जी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपने शो में बुलाया। हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के हालात में पीटीआई के बयानात, या तो एक बयान है, बयान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन वो बयान एक पॉलिटिकल बंदे ने दिया है और उस पर लोग कह रहे हैं कि वो बेहतर हो सकता था। लेकिन इस बयान के पे अगर कोई कार्रवाई करनी है तो एक बयान और है। एक खातून कहती है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। एक बंदा कहता है कि जनाब नाम ले लेके जनाब फलां 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 जो इदारे के सरबराहान हैं
آپ اس ملک کی تباہی کی وجہ ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارا وزیر دفاع صاحب ہے, وہ فرماتے ہیں جی وہ کیا فرماتے ہیں, میرا خیال ہے مجھے یہاں بولنا نہیں چاہیے. اس پیرائے میں دیکھیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ بیچارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا. 13 پارٹیاں مل کے عمران خان کا راستہ روکتی ہیں اور پنجاب میں عمران خان ان کو چھکا مار کے باہر پھینکتا ہے. اب وہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں. ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ کوئی ایسی کام کی جائے کہ عمران خان کو الیکشن سے اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھ کے کوئی گیم کی جائے. اس پیرائے میں بالکل یہ غلط ہے. شہباز صاحب کا بیان بہتر ہو سکتا تھا, اس پہ اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو وہ اس کو ہم فیس کریں گے. لیکن کیا مریم صاحبہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا نواز شریف کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا زرداری صاحب جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی ادارے آپ کا کی جب بات کرتے ہیں؟ صداقت علی بھائی صاحب دور اقتدار تھا, دور حکومت تھا 4.25 سال, تو اس وقت آپ کو ان بیانات کے حوالے سے, اس حوالے سے کوئی آپ نے عملی اقدام تو نہیں اٹھایا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, سوال شہباز گل صاحب کا اور ہے, آپ نے بیانات کی بات کی, ظاہر بات ہے ہنا پرویز بٹ صاحب اس کا جواب دیں گی, لیکن سر اس طرح کا بیان تو میں نے اپنی صافیانہ زندگی میں, یہ میوٹنی کی طرف لے جانا, اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے, اور اس طرح کی جو بیانات ہیں, یہ تو بڑا ایک عجیب سا بیان نہیں ہے صداقت علی بھائی صاحب؟ آپ بھی ایک رسپانسبل پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں, اس طرح کہنا, اور چیف آف سٹاف ٹو چیئرمین پی ٹی اے عمران خان صاحب, ان کا عہدہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ترجمانی کرتے ہیں عمران خان صاحب کی. دیکھیں آپ بالکل رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کا بیان میوٹنی کی طرف جاتا ہے. مجھے بتائیں جو دفاعی ادارہ جو ہمارے تحفظ کا دہشت گردی کے خلاف ضمانت دیتا ہے, اس کو کہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, آپ اس ادارے کو دہشت گرد کی وجہ بنا دیں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ بیان ٹھیک ہے؟ تو میں سر نے وہ کہتے ہیں بیان ٹو کو رانگز ڈونٹ میک اٹ رائٹ بھائی صاحب. یس آئی ایگری. اس وقت ٹو رانگز آر ناٹ میکنگ ون رائٹ. تو شہباز گل جیل میں, مریم کو جیل میں ڈالیں گے تو میں کہوں گا کہ ملک کا قانون صحیح ہے, ورنہ تو ملک کا قانون باعث ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف باعث ہے, ختم. اگر ایک خاتون کھڑے ہو کے کہتی ہے خدا نہ خواستہ, میں اپنی فوج پہ ہماری جان قربان, ہمارے لیے وہ جانے دیتے, ان کا بہت احترام ہے, کہ خدا نہ خواستہ جو ہمارے لیے جان دے کے ہمیں بچاتے ہیں وہ دہشت گردی کی وجہ ہے, تو پہلے اس خاتون کو جیل میں ڈالیں تو پھر کسی اور کی بات کریں, ورنہ ہمیں لگے گا کہ آپ کو پی ٹی آئی پسند نہیں ہے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ ہے نا پرویز بٹ صاحب, میں چاہوں گا آپ اس کو رسپونڈ کیجئے گا, کیونکہ براہ راست صداقت علی بھائی صاحب آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے کوٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے, ہے نا پرویز بٹ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹارٹ ہونے کہ آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے, 11 اگست مائنورٹی ڈے مناتے بھی ہیں, اور ہمارے پاکستان کے فلیگ میں جو وائٹ کلر ہے وہ سگنیفائی کرتا ہے کہ مائنورٹیز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ریزولوشن بھی اسمبلی میں اس کے اوپر پریزنٹ کی گئی, پاس کی گئی. اس سے شو کرتا ہے کہ ہمارے لیے مائنورٹیز کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, جی فرسٹ آف آل. سیکنڈلی, صداقت عباسی صاحب نے یہ کہا ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ. تو میں ڈس ایگری کروں گی صداقت عباسی صاحب کی بات سے, کیونکہ جب میاں صاحب یا مریم بی بی جب یہ بات کر رہی تھی کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے, تو آئی تھنک دے ور رائٹ. اور بہت اچھی بات ہے کہ اداروں نے آئینی حدود میں رہ کے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اب نیوٹرل ہیں. جب سے ادارے نیوٹرل ہوئے ہیں تب سے عمران خان اور ان کے سب پروپیگینڈسٹ جو ہیں وہ فوج کے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے پیچھے لگ گئے ہیں. اگر ہم تھوڑا ریٹروسپیکٹ پہ دیکھیں, انہوں نے سٹارٹ کیا نیوٹرل کا ورڈ, کبھی جانور کا ورڈ, کبھی انہوں نے میر جعفر کا ورڈ, پھر انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا, اس میں 6 ہمارے آرمی کے شہداء جو ہیں وہ شہید ہوئے. ان کی سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹس نے جان بوجھ کے ان کے اگینسٹ بھی مہم چلائی. ان کے اپنے لوگوں کا بیان آ گیا ہے کہ ہم لوگ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا عمران خان کی وجہ سے. تو میں آج آپ کے شو پہ بیٹھ کے یہاں صداقت عباسی صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ عمران خان کسی کا دوست نہیں ہے, عمران خان ایک خود غرض انسان ہے. آپ نے دیکھا کہ آج شہباز گل جب عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا, ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا بند کر دیا. اور فواد چودھری نے ایکسپریس نیوز پہ یہ کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, حالانکہ ایک طرف شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی پالیسی ہے. تو ان کو کلیئرلی صداقت عباسی صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر عمران خان, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے جس میں ARY, شہباز گل
اور عمران خان اور ان کے باقی لوگ، یہ اسکرپٹڈ بات ہے، ان لوگوں نے پوری ایک پلانڈ کیمپین کی ہے اگینسٹ دا آرمی اینڈ میوٹنی پھیلانے کے لیے، جان بوجھ کے انہوں نے افواج پاکستان کے درمیان ایک ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ اسٹرانگلی دس از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. اس کے بعد آج شہباز گل نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی. اعتراف کر لیا انہوں نے. آپ کے پاس یہ مصدقہ خبر ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ؟ نہیں کر سکتے. اور میں ابھی دیکھ رہی تھی اسلام آباد پولیس کا ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ. جی جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی لوگ انٹرفیئر کریں گے، جو لوگ قانون کے اندر ایویڈنس کو چھپانے کے اندر کوئی بھی کام کریں گے یا فیک نیوز پھیلائیں گے. اور میں آپ کو یہی بات کروں، جو انہوں نے تصویر شیئر کی وہ ایک خاتون کی بچے کے ساتھ، وہ فیک نیوز ہے. جی جو ڈرائیور کی بیوی جیسے بتایا گیا، ایک اخبار کی نیوز ہے. میں آپ سے بھی یہ شیئر بھی کرتی ہوں. دیٹس اے فیک نیوز. ان کی کیا کرتی ہے ٹیم؟ بیٹھ کے یہاں فیک نیوز چلاتی ہے. ان کے لوگ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھ لیا، میں بتاتی ہوں کہ ابھی یہ راست مدینہ کے دعویٰ دار جو ان لوگوں نے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لیڈرشپ پہ اٹیک کی، وہ لوگ، ان کی فیملیز جو ہے وہ کنوکٹ بھی ہو گئی ہیں، ان کے اوپر جو ہے پرچے بھی ہوئے ہیں whatever. یہ عمران خان نے ایک دفعہ بھی ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں شو کی. اسی طرح جو چیف آف سٹاف عمران خان کے پہلے تھے نعیم الحق صاحب، خدا نخواستہ عمران خان صاحب اس کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، اس کی فیملی سے افسوس بھی نہیں کرنے گئے. تو یہ اس وقت شہباز گل اور باقی لوگوں کو ایک طرف سے نا ایک ان کے لیے آئی اوپنر ہے کہ عمران خان جیسا خود غرض اور سیلفش انسان نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو کھڑا بھی نہیں ہوتا. اگر اس کی آپ کہہ رہی ہیں، اور وہ صداقت علی بھائی صاحب مسکرائے جا رہے ہیں، سب کو وہ شاباش دے گا. اگر حکومت ایک آئینی طریقے سے حکومت ختم کی گئی تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی گالیاں دینی ہے، اسے جوڈیشری کو بھی گالیاں دینی ہے، اسے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نا صاحبہ. میں چاہوں گا ذرا میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے کانسیکوینس میں صداقت صاحب آپ سے جواب لیتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں. بہرامند تنگی صاحب بتائیے گا، صداقت علی بھائی صاحب سے بھی ہم نے سوال کیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ جی وہ انہوں نے یہ کیا تھا، پہلے ان کو سزا دی جائے. کل ہم نے سنا عمران خان صاحب آپ کی پارٹی چیئرمین فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا بھی. تو یہ کیا ہے، جب آپ سے سوال کرو تو آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے ان کا حساب کیا، جب صداقت علی بھائی صاحب سے سوال کرے وہ کہتے ہیں پہلے ان کو سزا ملے پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جی یہ ایکول ٹریٹمنٹ ہی، ورنہ ہم کہیں گے جی قانون ہمارے خلاف بائزڈ ہے. یہ جو اپروچ ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انوار بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کس کو سزا ملے، اور ان کو ملنا چاہیے، ہمیں پھر بعد میں ملے. جیسے الیکشن کمیشن میں عمران چور ڈکلیئر ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی نون اور پیپلز پارٹی کا بھی آپ آڈٹ کریں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم نے اس دن بھی ویلکم کیا ہے کہ آپ آڈٹ کریں بے شک. لیکن میں ابھی آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی والے یا شہباز گل، جو میں اس کو چیف آف غلازت کہوں گا، ابھی یہ مجھے بتائیں انوار کہ کیا میں پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہوں جی تو مجھے پارٹی پالیسی کو فالو کرنا ہوگا کہ نہیں؟ بالکل. میں نے پارٹی ڈیٹس پہ بات کرنی ہے، میں نے پارٹی مینیفیسٹو پہ بات کرنی ہے، اور میں نے اپنی لیڈرشپ سے سیکھنا ہے کہ میری لیڈرشپ کو اور میری پارٹی کا موقف کیا ہے اس چیز پہ. تب میں آگے بڑھوں گا اور میں سیاست کروں گا. اگر میں پارٹی موقف سے بے خبر ہوں، اگر میں پارٹی مینیفیسٹو پہ نہیں سمجھتا ہوں، اگر میں پارٹی منشور پہ نہیں سمجھتا ہوں، تو پھر میں ایسے ہی بیانات دوں گا. لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شہباز گل کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عمران کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ شہباز گل کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور کل عمران نے کہا تھا کہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑا رہے ہیں، سازش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن عمران کو جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ سے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا، اس دن سے لے کے آج تک، 10 اپریل سے آج تک، آج کی منورٹی کو سپیچ کرنے تک، 11 اگست تک، آج تک آپ عمران کی اداروں کے خلاف سازش، فوج کے خلاف سازش، الیکشن کمیشن کے خلاف سازش، سپریم کورٹ کے خلاف سازش، ہائی کورٹ کے خلاف سازش. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے فوج کے خلاف، جو کہ ہماری شہداء کے خلاف سازش کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. اس وقت جو نیریٹیو ہیں
پورے تناظر میں آپ دیکھ لیں عمران کی سٹیٹمنٹ کو, اس کی فوٹیج کو, اس کی پریس کانفرنس کو نکال دیں اور ان کے لوگوں کی پریس کانفرنسز کو نکال دیں. پاکستان کی سیاست کو کس طرف لے جا رہے ہیں, پاکستان میں چھوٹے بڑے کا تمیز ختم کیا, پارلیمان کی جو عزت اور وقار تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ صرف یہ کہہ رہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, بس سب کچھ ٹھیک. تو یہاں انوار صاحب میں آپ کو بتا دوں, نہ یہ ملک اس کی مرضی سے چلے گا, نہیں یہ ادارے ان سے مرضی سے چلیں گے. آئین کے 1973 کنسٹیٹیوشن کے لیے میری لیڈرشپ اور پوری جماعتوں کی لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. 1973 کنسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر عمران واقعی اس ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاست کریں گے, لیکن ابھی وہ وقت ختم ہو رہا ہے. کس کا وقت ختم ہو رہا ہے؟ عمران کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا دوں, پھر اس کی طرف آپ ان سے جواب لے لیں. وہ مسکراتے جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے کہ ان کے پاس جو تمام کارڈز تھے وہ سارے وہ ختم ہو گئے. ریاست مدینہ, چوروں کو پکڑنا, چوری کو مطلب ختم بیانیہ کرنا, ختم ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں. مدینہ ریاست, اس کے سازش, میرے جان کو خطرہ, یہ تمام چیزیں ابھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور ابھی الیکشن کمیشن نے اس کو چور, ڈاکو, لٹیرا ڈکلیئر کیا. صداقت علی بھائی صاحب, آپ نے سب سارا سن لیا. انہوں نے کہا آپ کا بیانیہ ختم ہو رہا ہے, اور یہ ہے نا پرویز بٹ صاحب اور بہرامند تنگی صاحب کی متفقہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور پی ٹی آئی کا موقف ہے جو شہباز گل صاحب نے کہا ہے. سر کیا کہیں گے, اس کے بڑے بھیانک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ انوار صاحب, آپ نے کہا میں ہنس کیوں رہا تھا. آپ کے جتنے پی ٹی پی کے ناظرین ہیں وہ سارے اس بات پہ ہنسیں گے کہ آصف زرداری کا سپورٹر جو ہے وہ عمران خان کو چور کہہ رہا ہے, تو یہ قیامت کی نشانی ہے. بس اس سے میرا خیال ہے ایک تو بات یہ نہیں کرنی. دوسری بات یہ کہ شہباز گل کو جو انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا, اس کی گاڑی کو شیشہ توڑ کے اس کے گھر پہ جا کے, سر وہ تو سی سی فوٹیج آ گئی, آپ باخبر آتی ہیں سر. مجھے بات جی پلیز. اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے اس کو اریسٹ کیا, اور شہباز گل نے ایک بیان دیا. اب یہ پی ٹی آئی کا موقف بتا رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں صحیح کا یا غلط کا, یہ تو کلیئر پوزیشن لیں, غلط کا ہے یا صحیح کا ہے بھائی صاحب. دیکھیں نا, میں دوبارہ سے یہ کہہ دینا کہ کسی بچے کا ٹویٹ آ گیا تو وہ ٹویٹ پی ٹی آئی کا آ گیا. اصل بات کیا, اصل بات یہ ہے, یہ جو کہہ رہے ختم ہو گیا, آج سے 3 ہفتے پہلے یہ چوروں کا جو پورا اکٹھ ہے, 13 پارٹیاں مل کے پنجاب میں الیکشن لڑتے ہیں. 20 لوٹے پی ٹی آئی سے لے کے, پی ٹی آئی کے لوٹے اور یہ چوروں کا اکٹھا ہو کے, ان میں سے 17 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان ون وے لیڈ کرتا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پبلک میں نکلے, وہ پیپلز پارٹی تو پنجاب میں کوئی 150 ووٹ نہیں لے سکتی. یہ میرے بھائی اچھل کے کہہ رہے ہیں عمران خان کا بیانیہ ختم ہو گیا, عمران خان ختم ہو گیا. پرسوں ذرا آنا خوشبو لگا کے یہاں لاہور میں, آپ کو دیکھیں گے کہ کیسا ختم ہو گیا. تنگی صاحب کو دعوت خاص ہے صداقت علی بھائی صاحب کی جانب سے. تنگی صاحب کہہ رہے ہیں خوشبو لگا کر آپ جائیں. آئیں خوشبو لگا کے یہاں لاہور میں, آپ دیکھیں کدھر بیانیہ ختم ہو گیا. اور یہ جو آپ بھاگ رہے نا الیکشن سے, یہ بھاگنے نہیں دیا جائے گا. یہ جو اس وقت فارغ ہو گئے نا, ان کا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ایسی باتیں کر کے کسی طرح کسی چور راستے سے آ جائیں گے. عوام پاکستان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور چور ایکسپوز ہو چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی فیوچر ہے, اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی آدمی فوج یا قومی ادارہ کوئی بھی ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس پہ برابری کی جائے. ویسے تو عدالت ہی اس کا انصاف کرے گی نا بھائی صاحب, وہ تو عدالت جو کسی کی مرضی کا نہیں کرتی نا. عدالت کے نہیں, یہ تو کیس حکومت نے بنایا نا, تو حکومت کیس بنائے اور ان سب کے بیانات پہ بنائے, عدالت فیصلہ کرے گی. یہ دیکھیے گا کیا عدالت ان کی بیسیکلی مسئلہ یہ ہے, یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے مقبولیت سے خوف زدہ ہیں. عوام 22 کروڑ فیصلہ کر چکے ہیں. عمران خان ہینا صاحبہ کے پاس جاتے ہیں. ہینا صاحبہ, آپ نے سنا صداقت علی بھائی صاحب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان کی مقبولیت سے آپ لوگ خوف زدہ ہیں, اور بار بار کہنے کے لیول صاحب 2-3 اور کمرے بھی بنا لے. ایک جی میں وہی کہہ رہی ہوں, میں کہنے لگی ہوں کہ آپ فرا گوگی کے لیے بھی ایک کمرہ بنا لیں, ایک بشرا بی بی کے لیے بھی کمرہ بنا لیں, ایک عثمان بزدار کے لیے بھی کمرہ بنا لیں, جو 5 کیرٹ کا سولیٹیر لیا تھا اس کا بھی دے دیں. عمران خان نے, توشا خان نے خود کہہ دیا کہ میں نے گھڑی خریدی ہے, لے کے بیچی ہے, تو اس کے لیے بھی ایک کمرہ بنا لیں. آئی تھنک بڑے لمبے کمرے آپ کے لیے آنے والے ہیں. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ عمران خان is one person, he does not practice what he preaches. He says corruption,
کو اینڈ کروں گا. اگر خود دیکھیں ان کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کرپشن انڈیکس بڑھا, فرا گوگی کے سکینڈلز آئے, عثمان بزدار کے لاکھوں سکینڈلز, بشرا بی بی خود ملوث تھی, لسٹ ہے ان کے سکینڈلز کی. کرپشن ان نے خود ایسے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا جو کرپٹ ترین لوگ ہیں, پہلی بات. دوسری بات, ڈائنیسٹی پالیٹکس کی بات کرتے تھے یہ. آپ نے شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیا کیسے انہوں نے ایک طرف زین قریشی کو لے کے آئے, دوسری طرف اپنی بیٹی کو لے آئے. تیسری چیز ہم بات کریں گے یہ فورن ایڈڈ پارٹی, جو سب سے بری بات عمران خان کی, ہم نے کیوں اس ٹائم پہ ملک کو بچانے کے لیے سارے سٹیپس لیے, کیونکہ ایک فورن ایڈڈ پارٹی جس نے زکوٰۃ کے پیسے کھائے, جس نے اسرائیل بھارت سے پیسے لیے, جو خدا نخواستہ چاہتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے, انہوں نے فورن ایڈڈ فنڈنگ لے کے ملک کے اندر ایک ہستا بستا چلتا ہوا پاکستان, جس کا جی ڈی پی 5.8 تھا 2018 میں, جو ایشین ٹائیگر بن رہا تھا, ایک سازش کے تحت عمران خان نے, اب پتہ نہیں کون ملوث تھا اس سازش میں, انہوں نے بھارتی اسرائیلی لوگ, اور یہ سب کچھ 350 کمپنیز یہ آپ کی اسکروٹنی کمیٹی میں آئی ہیں, اور 34 ایسے انڈیویجولز ہیں جو نان پاکستانیز ہیں. اٹس اے بگ کوسچن مارک. A foreign aided party is doing what in the country, and then that person جب پارلیمنٹ کے تھرو ایک آئینی طریقے سے اس کو گھر بھیجا گیا, تو وہ آتا ہے ملٹری پہ اٹیک کرتا ہے, اپنے اداروں پہ اٹیک کرتا ہے, اپنی فوج پہ اٹیک کرتا ہے, میر جعفر سے اٹیک کرتا ہے. تو یہ تو سب سے بڑا کوسچن مارک ان پہ خود ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ, اور دوسری بات انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم کی بات کی, تو ہماری حکومتوں میں یہ ہاکی اسٹیڈیم بنا تھا, ہماری حکومتوں میں بنا تھا, انہوں نے آ کے کیا کریں, انہوں نے اس کا جو ٹرف ہے وہ پورا اتار رہے ہیں, کروڑوں روپے کا نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہاکی اسٹیڈیم جو ایک سپورٹس کی جگہ ہے, اس میں یہ آ کے جلسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کروڑوں روپے پنجاب حکومت کے یہ ضائع کر رہے ہیں. تو یہ ان کا کوسچن مارک ہے کہ یہ کیوں ملک میں جو ہے یہ اس طرح کے سٹنٹس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, پاکستان روپی اسٹرینتھن ہو رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ اوور آل اکانومی کو شہباز شریف اور پی ایم ایل این کی حکومت بہتر کر دے گی. تو یہ ضرور ایک ٹرموئل کاز کرے ملک میں. عمران خان ایک ایسا لاڈلا ہے جس کو پتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں نا, تو میں گالیاں گلوچ کر کے, میں الیکشن کمیشن پہ بلیک میل کر کے, میں اداروں کو بلیک میل کر کے, میں جوڈیشری کو بلیک میل کر کے, میں اپنے مرضی کا فیصلہ لوں گا. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں, یہ جس طرح کی چیزیں, جو بہت اچھی بات ہے, بہت دیر آئے درست آئے, شہباز گل نے اگر افواج پاکستان پہ اٹیک کیا, اگر آپ کے کسی بھی پروپیگنڈسٹ نے آرمی پہ یا کسی بھی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کیا, تو اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے. سپیئر نہیں کریں گے. اوکے سر, آپ نے کہا کہ میم کہا کہ یہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے کہ وہ سپیئر نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو اب بھائی صاحب آپ کا جواب لیں گے, آپ کے حوالے سے ضرور پوچھیں گے. اس پہ بڑے اعتراضات اٹھ رہے کہ کیوں کر اس کو اٹھایا جا رہا ہے, اور بہرامند تنگی صاحب کی پارٹی کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ باتیں کی, ان کی پولیٹیکل فارچونز کے حوالے سے, وہ بھی ہم جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں, صداقت علی عباسی صاحب ہے, حنا پرویز بٹ صاحب ہے, اور سینیٹر بہرامند تنگی صاحب ہے. بہرامند تنگی صاحب, سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا, پھر میں چاہوں گا اس کے بعد ہم ذرا گفتگو کریں گے کہ معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ بلیم گیم اور یہ کہنا ہے کہ جی پہلے ان کے ساتھ کیا جائے یا ان کے ساتھ کیا جائے, اس سے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, چونکہ ہم 75ویں اپنی سالگرہ بھی منانے جا رہے ہیں. لیکن میں اس پہ ضرور آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا کہ صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی جو سیاسی وزن ہے وہ بہت کم ہو گیا بالخصوص پنجاب میں, اور یہ بیسیکلی پولیٹیکل گراؤنڈ میں شکست نہیں دے سکتے. اور خان صاحب بھی کل یہی بین السطور کہہ رہے تھے کہ ان کو نااہل کر کے ٹیکنیکل لاک آؤٹ کیا جا رہا ہے یا ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے. دیکھیں انوار, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی, آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب پہ مشکل وقت آیا تھا اور وہ باہر چلے گئے تھے, تو شہید بی بی نے ایک اے آر ڈی بنائی ہے, اور اس کا امین فہیم صاحب کو صدر اور اقبال ظفر جھگڑا کو جنرل سیکرٹری. جی. اور ہم نے بارہا پوچھا, لیکن بی بی کا یہ جواب تھا کہ میں پاکستان میں جماعتوں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ جو مائنس پلانی پارٹی, لیکن جب ایک پارٹی کا سربراہ خود اپنے آپ کو مائنس کرنا چاہتے ہیں,
جب ایک پارٹی سربراہ اپنی پارٹی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا قصور کیا ہے؟ اور اس لیے مائنس کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان جماعتوں نے جن جماعتوں نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں 4 سال بٹھایا، جن جماعتوں کے ایم این ایز نے ان کو وزیر اعظم بنایا، جن جماعتوں کو اس نے مختلف القابات سے پکارے تھے، ڈاکو، چور، کراچی دشمن، ضمیر پروش، احسان فراموش، پیسے چور، ان کے ذریعے جب یہ بیٹھ گئے وزیر اعظم، وہ جماعتیں لگ کے 4 سال کے بعد اس نے پوزیشن کا ساتھ دیا اور ایک جمہوری طریقے سے عمران کو نکالا۔ ٹھیک، اس دن جب اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اسی دن کے سے لے کے یہ اپرچونٹی اللہ نے دی اس کو بھی ضائع کر کیا، اور ابھی جب اپوزیشن لیڈر کی اپرچونٹی اس کو اللہ نے دی وہ بھی اس نے ضائع کیا، پارلیمنٹ سے نکل گئی۔ ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے آپ کو اور اپنے پارٹی کو مائنس کون کر رہے ہیں؟ سازش کون کر رہے ہیں؟ عمران خود کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی سیاسی تھا تو پارلیمان اس کے لیے کہنے کے لیے ایک جگہ تھی، الیکشن کریں، ٹھیک ہے الیکشن کر لے، پنجاب کو بھی توڑ دے، کے پی کو بھی توڑ دے، ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ واقعی نر ہے، اگر یہ واقعی سچے ہیں، اگر یہ واقعی سیاسی ہیں تو پھر 2 صوبے ہیں ان کے ہاتھ میں، ختم کر لیں، الیکشن آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ لیکن ایسا نہیں چلے گا، ابھی اس نے جواب دینا ہے۔ اس نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہیں، انلیگل فنڈنگ ریزنگ میں انوالو ہے، کہ کہاں سے پیسے ملے ہیں، اور یہ مجھے کہہ رہے ابھی جواب دے گا کہ یہ لوگوں نے باہر لے گئے ہیں، ہم نے تو پاکستان، بھائی آپ پاکستان پیسے لاتے کہاں سے لاتے ہیں، کن سے لیتے ہیں، کس مقصد کے لیے لیتے ہیں؟ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ نے جواب دینا ہوگا کہ میں نے کہاں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، کہاں پیسے کیے ہیں، آپ نے کتنے اکاؤنٹ چھپائے کے رکھے ہیں، آپ نے کن لوگوں سے پیسے لیے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ اور اگر آپ واقعی سچے ہیں، اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اور پھر آپ نے 8 دفعہ اسٹے کیوں لیا ہے؟ آپ نے اس کو بھی چیلنج کر دیا نہیں، آپ نے پبلک سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ منٹس کو پبلک نہ کرنے کی درخواست 10 مرتبہ کیوں کی تھی؟ اگر آپ سچ تھے تو آپ نے اسٹے کے 8 سال اسٹے کے پیچھے کیوں چھپے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ نے دوسرے جو سوال کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، مجھے آپ 1 منٹ دے دیں جی پلیز، کہ کیسے چلے گا یہ سسٹم۔ میں دیکھیں آج 75 جو ہماری آزادی کا دن ہے، اس ملک کو بنانے کے لیے ہمیں بردباری سے، تحمل سے، جمہوری طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم سب مل کے اس پارلیمان کو عزت دیں، پارلیمان کو مضبوط بنائیں اور اس ملک کو مضبوط بنائیں۔ اگر یہ ملک اور ادارے مضبوط ہو تو تب ہم سیاست کریں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران کی موجودگی میں، پی ٹی آئی کی موجودگی میں، جو آج چھوٹے بڑے کا تمیز ختم ہوا، آج مطلب کہ ہر ایک آدمی اپنے ایک دوسرے کو، ابھی میں کل کی بات بتا دوں، ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کس کو مانتے؟ اس نے کہا بلاول صاحب کو، اس کو، لیکن میں عمران کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا گالی دیتے اس لیے مانتا۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنے نیو جنریشن کے ذہنوں میں کیا ڈالا۔ اس نے کہا کہ یہ صداقت علی بھائی صاحب سے پوچھتے کیونکہ یہ ٹیچنگ بھی کرتے رہے ہیں، بچوں کو تعلیم بھی دیتے رہے ہیں۔ میں اس کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ زیادہ گالی دیتے ہیں۔ یہ بھائی صاحب یہ معیار، یہ تو ہمارا معاشرتی اقدار کے خلاف معیار ہے، بارکا آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا۔ دوسرا سر، چونکہ پی ٹی آئی ایک سٹینڈ لیتی ہے کہ ہم مورل سٹینڈنگ لیتی ہے، سر یہ آسٹرو ٹرف ہٹانا، یہ جیسے ہینا پرویز بٹ صاحبہ کہہ رہی ہے، لاہور میں آپ نے کر رہا تھا، کسی اور مقام پہ کر لیتے، مینار پاکستان ہے، ہاں بالکل جہاں مرضی کریں، بھاٹی گیٹ ہے، بہت سی جگہ لاہور تو ماشاءاللہ تاریخی شہر ہے۔ وائی دی ہاکی اسٹیڈیم اور آسٹرو ٹرف کا ہٹانا؟ اور یہ جو نقطہ اٹھایا ہے بیرمن تگی صاحب نے، یہ تو بڑا غور طلب ہے، بچوں کا صرف اس لیے ساتھ جانا کہ جی وہ گالی دیتے ہیں بقول بیرمن تگی صاحب کے۔ ابائی صاحب، انوار صاحب، آپ نے حکومت سے 2 بندوں کو بلایا اور اپوزیشن سے 1 کو بلایا، تو 2 بندے بات کر دیتے ہیں کہ میں یہ آدھی بات جواب دے دوں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا، اسے مہربانی کر کے مجھے سن لیں۔ 3 باتیں آپ نے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پی ٹی آئی گالی گلوچ کرتی ہے تو، اور الیکشن میں ہم گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں اور ہم نے ماحول خراب کر دیا، یہ میرے بھائی کی ازمپشن ہے۔ مجھے بتائیں، میں تو اس کو بہت برا سمجھتا ہوں کہ کیا الیکشن میں محترمہ کی ذات پہ یہ نون لیگ کیچڑ نہیں اچھالتی رہی؟ اب دوسری بات، یہ آسٹرو ٹرف والی کہانی ایک دم سے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا۔ بھائی جان، یہ مارچ میں آسٹرو ٹرف جو ہے، اس کو 2019 میں 7 سال ہو گئے تھے، اس کی 5 سال عمر تھی۔ مارچ میں اس کا پی سی 1 بن کے اس نے ریپلیس ہونا تھا، اپریل میں اس نے اکھڑنا تھا، یہ اکھڑ کے سرگودا جا رہی ہے۔
یہاں 16 کروڑ کی نئی آسٹرو ٹرف آ رہی ہے, اچھا. تو آپ کو تکلیف یہ ہے, میں پوری بات کر لوں, جی جی یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب ہم یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ 75ویں آزادی ہو, کیونکہ یہ ملک ایسا ہے جہاں باہر امریکہ سے خط آتا ہے, یہاں لوگ سندھ ہاؤس میں جاتے ہیں, ان کی منڈی لگتی ہے, وہ بک جاتے ہیں, حکومت بدل جاتی ہے. ایسے پارلیمان میں استعفیٰ منہ پہ مار کے آیا ہوں, جس پارلیمان میں باہر کے اشارے سے تو یہ پنجاب اسمبلی جائز ہے سر؟ سنیں رجیم چینج, میں اس پہ آ رہا ہوں. رجیم چینج ہوتا ہے, عمران خان بدل جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. غلام جو ہے وہ ہیپی چل رہے ہیں کیونکہ وہ ایبسولوٹلی یس کہتے ہیں. جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے, جو اپنی زمین کی خودداری خود مختاری کی بات کرتا ہے, جو اپنے اڈے نہیں دینا چاہتا, اچھا. جو اپنی ایئر سپیس نہیں دینا چاہتا, وہ نکل جاتا ہے. اور جو بالکل سر بسجود ہیں امریکن غلام, وہ آ جاتے ہیں. اب بھائی صاحب یہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ صاحب جو ملاقات کر رہے تھے امریکی سفیر سے, سر اس پہ بڑی گفتگو ہوئی, اور آج تو ایک خبر یہ بھی بریک ہو رہی ہے کہ اس دوران عمران خان صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہے جو اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر ہیں, تو ان کو تو خیر مقدم کیا گیا, کے پی میں گاڑیاں لی گئیں 36, یو ایس ایڈ کا پروجیکٹ چلا رہے ہیں, ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سازش آپ کی ٹی وی کی حد تک تو ہے, اس کا عملی مظاہرہ بھی کرے نا سر, جیسے آپ نے کہا استعفیٰ منہ پہ مارتے, وہ چابیوں کے گچھے بھی مار دیں منہ پہ, وہ 36 گاڑیوں کے. آپ سنیں, پہلی جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی کوئی بات ہوئی, یہ بالکل فیک نیوز ہے, غلط ہے, میں آپ کو پارٹی سورسز سے بتا رہا ہوں. اچھا. دوسری بات یہ, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے کوئی تعلقات, امریکہ کا سفارت خانہ بند کر دیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ امریکن لوگ یہاں نہ آئیں, یہ پاکستانی امریکہ میں نہ جائیں. یہ کیا مبارک دے رہے تنگی صاحب. میری بات سنیں, مجھے جواب پلیز مہربانی آپ کی, میں نے بات سنی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں امریکہ کے یو ایس ایڈ کے پروگرام بھی آپ کے چلیں, ملک میں ان سے کاروباری تعلقات بھی چلیں, ان کے سفارت خانے یہاں کام کریں, ہمارے سفارت خانے وہاں کام کریں. بھائی ان کے آرڈر پہ یہاں حکومتیں نہ تبدیل کریں. غلامی میں اور تعلق میں دو فرق ہے, غلامی میں دوستی میں فرق ہے. ہم بالکل تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ غلام اپنی حکومت کو ان کے اشاروں پہ بدلتے ہیں, اس لیے کہ ان کو اپنے کام کرنے کے لیے یہاں غلاموں کی ضرورت ہے. یہ اپنا انوار صاحب میں نہیں سمجھتا, پاکستان کے 22 کروڑ لوگ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ 13 اگست کو جب عمران خان برطانیہ کی آزادی کے بعد امریکہ کی آزادی کی بات کرے گا تو کتنے لوگ نکلیں گے. سر برطانیہ کی تو ہم اس وقت کالونی تھی, بھائی صاحب آپ تو خود بھی ٹیچر ہیں اور تاریخ کی اس میں اس کا پیرل ڈرا کرنا, سر وہ تو بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. 70 سال پہلے ہم نے آزادی لی برطانیہ سے, اب ہم امریکہ کے غلاموں سے آزادی کی بات کر رہے ہیں. اس لیے بڑا جلسہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں سارے غلام نہیں ہیں پیپلز پارٹی نون کی طرح, پی ڈی ایم کی طرح, بہت سارے لوگ ہیں جو آزاد ہیں. 13 اگست کو آزادی بنائیں گے, اور یہ غلام جو امریکہ کو اپنا وینٹیلیٹر کہتے ہیں, یہ اپنی غلامی کا یہ دیکھ لیں, یہ نیا بیانیہ بھائی صاحب لاہور ہی میں بیٹھ کے دے رہے ہیں آپ کے شہر میں, وہیں سے دیکھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ بات کریں گے 13 اگست کو, نئی آزادی, حقیقی آزادی. میں وہی کہہ رہی ہوں, پی ٹی آئی کو ایک چیز پہ ضرور داد دینی چاہیے, پی ٹی آئی کو اور اس کے سپوکس پرسنز کو, کہ وہ اتنا اچھا جھوٹ اور اتنا پروپیگینڈا کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اس طرح ہیمر کرتے ہیں. میں وہی بات کر رہی ہوں, عمران خان صاحب نے دین, اسلام, ریاست مدینہ کا نیریٹو یوز کیا, اور ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح مسجد نبوی میں انہوں نے ایک عورت کے اوپر اٹیک کروایا, پلانڈ پی ٹی آئی کے لوگوں نے. پھر انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت کا نیریٹو یوز کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے خود ہی دیکھ لیا کہ کس طرح انہیں 36 گاڑیاں یو ایس ایڈ سے لی, اور کس طرح یہ امریکی سفیر کو مل رہے تھے. اسی طرح انہوں نے چور کا نیریٹو یوز کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے دیکھ لیا کس طرح فرا گوگی کا, عثمان بزدار کا, بشرا بی بی کے سکینڈل سامنے آئے. اسی طرح انہوں نے کوئی اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم انہوں نے اٹیکنگ دا اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام جو ہے وہ بالکل, یہ تھوڑی دیر کا اس کا ببل ضرور تھا, لیکن جو اس کی اصلیت سامنے آ رہی ہے, جس طرح اس کا فورن ایڈڈ سکینڈل سامنے آیا, جس طرح لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے پیسے کھائے ہیں, جس طرح توشہ خانہ میں اس نے چوری کی ہے,
اور جس طرح اس نے اسرائیل سے اور بھارت سے پیسے لیے، یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے، یہ بالکل سچ اور سامنے آنے والا ہے۔ اور دوسری چیز، گالی گلوچ کا کلچر بالکل صرف پی ٹی آئی نے سٹارٹ کیا ہے۔ یہ جتنے لوگ جتنا زیادہ گالیاں دیتے ہیں، جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جتنا جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یہ منسٹریاں بھی دیتے ہیں اور ان کو یہ آگے اور بھی دیتے ہیں۔ اور لاسٹ چیز میں یہ کہوں گی کہ 16 کروڑ کا یہ ٹرسٹ چینج کریں ہاکی سٹیڈیم کا، وہ 16 کروڑ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ عوام کے پیسوں سے آ رہی ہے۔ جی یہ کیوں نہیں مینار پاکستان میں یا کہیں اور جلسہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے ہاکی سٹیڈیم میں 16 کروڑ روپیہ، وہ کہہ رہے ہیں 2019 پہ اس کو چینج ہونا تھا، سرگودا جاری ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ضائع کرنے کی کوشش کرے، یا تو پہلے آ رہا ہوتا، ہمیں پتا چلتا کہ پہلے ہاکی پلیئرز نے یہی بات کی ہے کہ ہاکی پلیئرز کا پہلے ٹرف آ رہا ہوتا، پتا ہوتا۔ انہوں نے کیوں پیسہ عوام کا جو ضائع کیا؟ تو میں بالکل یہی کہوں گی کہ جتنا ٹائم آگے آتا جائے گا، عمران خان اور جتنے یہ پورے لوگ ہیں، جس طرح ابھی آگے اور رپورٹس آئیں گی، انکوائری کمیٹی بیٹھ رہی ہے، یہ اسکرپٹ سامنے آئے گی کہ عمران خان شہباز گل نے جب یہ کہہ دیا کہ مجھے پارٹی پالیسی ہے اداروں کو اٹیک کرنا، جب شہباز گل نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بھی اس میں ملوث ہے۔ تو سب سے پہلے تو عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ تو ہم ویٹ کریں گے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا، جس میں یہ اسکرپٹڈ ہے ARY، جس میں اسکرپٹڈ ہے عمران خان، جس میں اسکرپٹڈ ہے شہباز گل۔ عمران خان نے شہباز گل کو کہا تھا یہ بات کرنے کے لیے، ARY اس میں ٹوٹلی آن بورڈ تھا، اور شہباز گل نے یہ کہہ دیا کہ پارٹی پالیسی ہے۔ اب مجھے بتائیں، شہباز گل تو عمران خان کا چیف آف سٹاف ہے، فواد چودھری کیوں آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ who is standing? Even فواد چودھری is not standing۔ عمران خان نے ایک دفعہ آ کے کنڈیم کیا شہباز گل کے بیان کا، اس کو کہنا چاہیے تھا اگر پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ آج جب وہ مائنر سے بات کر رہے تھے تو کہتا کہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، اس نے تو انڈورس کیا شہباز گل کے بیان کا۔ تو اس سے تو اور پروو ہوتا ہے کہ عمران خان، شہباز گل اور بھی ان کے لوگ جو سپورٹ کریں گے وہ آرمی کے خلاف ہیں۔ اٹس اے اسکرپٹڈ تھنگ، جان بوجھ کے وہ آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ کا نقطہ آ گیا تھا۔ میں بیرمن تنگی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملات ہیں اور عبائی صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہینا صاحبہ کا، آپ کا، پیپلز پارٹی اگرچہ جماعت ہے لیکن عبائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی کولیشن ہے۔ اب یہ چیلنجنگ سیاسی صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم 13 اگست کو، انہوں نے کہا ایک نیا بیانیہ ہے کہ وہ برطانیہ سے آزادی لی تھی 75 سال پہلے، اور اب بقول صداقت علی عبائی صاحب کے یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ اب امریکہ سے ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ تو آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے، وہ کہہ رہے ہیں US8 کے پروجیکٹ چلیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، ہم چاہتے تعلقات ہوں لیکن غلامی نہ ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم غلام نہیں ہیں۔ 75واں ہم یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، اور عباسی کو اگر پتہ نہیں ہے یا عمران کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے آزادی کے لیے قربانی نہیں دی ہے، تو ہمارے آباء و اجداد نے، اللہ کا شکر ہے، تصویر تو ٹویٹ کی تھی 1932 کی گول میں اس کانفرنس ٹائم۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں نہیں دی، ہمارے آباء و اجداد نے شہادتیں لی ہیں۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھیے میں نے آپ کو اپنا پلور دیا ہے ہمیشہ۔ نہیں میں دیکھیے، میں اب ایسا ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ مجھے جانتے ہیں، پھر آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، آپ اپنے فلور پہ بات کریں، مجھے اپنا فلور دے دیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی آپ دور بیٹھے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنی فلور پہ بات کریں، آپ اپنی فلور پہ بات کریں۔ دیکھیے انوار صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دن میں کیا ہوگا۔ آنے والے دن میں بالکل کلیئر پوزیشن ہے۔ وہ کیا؟ اب ٹل دا ڈیسیجن آف دا الیکشن کمیشن، اور پھر فوج کے خلاف سازش کرنا، پاکستان کے اداروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش، ان کو دھمکیاں پاکستان کے خلاف۔ تو اس سے یہ ایک طرح سے آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس نے پاکستان کی سیاست کا بہت مشکل وقت تھا، جو کہ فوج کو گالیاں دی گئی ہیں، ہماری شہداء کو گالیاں دی گئی ہیں، ہمارے الیکشن کمیشن کو، ہمارے سپریم کورٹ کو، ہمارے ججز کو، ہمارے تمام لوگوں کو گالیاں دی گئی۔ لیکن ابھی وقت آ گیا ہے، ابھی پاکستان کے انٹلیکچوئل کوالیفائیڈ پولیٹیکل ورکرز سمجھتے ہیں کہ عمران کی جو سیاست ہے وہ گالی گلوچ سے بری ہے، وہ سازشوں سے بری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہار جاتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، الیکشن جیت جاؤں تو میں مانوں گا، میں اس پارلیمان میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو نہیں چلے گا، میں اس ملک میں اس کا سربراہ بنوں، جس طریقے سے بھی بنوں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس نے اداروں کے بارے میں کون کون سے الفاظ استعمال نہیں کیے، وہ تو آپ نے بات کی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہر چیز گریجولی
بلکہ بہت تیزی کے ساتھ ابھی تقریباً فور دا لاسٹ 2-3 ویکس بہت تیزی کے ساتھ کلیئر ہوتی جا رہی ہے. کیا کلیئرٹی سے مراد ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے گی آپ کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو کہ یہاں تک بات آ گئی کہ پاکستان کی جو ادارہ ہے جس نے پاکستان کے لیے جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہیں، ان کو معاف نہیں کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں وہ یا خاموش بیٹھ رہے ہیں یا وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ابھی ٹائم ہے کہ یہ قوم سے معافی مانگ لے، اداروں سے معافی مانگ لے اور صحیح سیاست کریں. ٹھیک ہے، پارلیمانی سیاست اب میرے کریں. پاس چونکہ لاسٹ 5 منٹس ہے، میں چاہوں گا بھائی صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے. آپ نے جواب بھی اب ضرور دیجیے گا. کیا پیغام ہوگا آپ کا 14 اگست 2022 پہ کہ ہم جب ظاہر بات ہے آج کا پاکستان اور کل کے پاکستان کا تقابل کریں تو کوئی اپنا ضرور پیغام بھی دیجیے گا پلیز. دیکھیں بالکل ہمارا یہ جو ہم 75ویں چونکہ پاکستان کی سالگرہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 75 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے یہاں غلامی آ گئی اور یہ پیسے کے غلام، یہ امریکہ کا غلام. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی بات کریں گے کہ پاکستان میں حکومت کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، نہ کسی بیرونی طاقت کے ذریعے ہوں گے. میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ جی قربانیاں اور شہادتیں لی. میں صرف یہ کہوں گا، ویسے مناسب نہیں ہے بات کرنا، لیکن ایک میرے علاقے کا باز خان عباسی ہے، اس کی ذرا تاریخ چیک کر لیجئے گا. انگریزوں کے مقابلے میں جدوجہد اور کتنا انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ پورا علاقہ کوٹھوار کا، یہاں ہر قبرستان میں شہید ہیں جہاں سے میرا تعلق ہے. تو یہ بات کہنی مناسب نہیں ہے. پیغام یہ ہے کہ آئیں پاکستان کو آزاد کریں، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں، اور یہاں جو بیرونی طاقتوں کے اہلکار ہیں، چاہے وہ ماضی میں انہوں نے پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز کیا یا آج کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا بیانیہ پاکستانی لوگوں کا بیانیہ ہے اور حکومت تو کوئی آزادی کا جشن شاید منا ہی رہی. اس لیے تمام لوگ لاہور میں آئے جہاں پہ یہاں بھی بڑی تقریبات ہو رہی ہے اسلام آباد میں. قرارداد پاکستان جہاں منظور ہوئی تھی وہاں پہ ہم انشاءاللہ ایک بڑا جلسہ کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آسٹرو ٹرف کی بات کر رہے ہیں، یہ مارچ میں اس کا ٹھیکہ ہو گیا تھا، اس نے تبدیل ہونی تھی، وہ لیٹ ہوا. اب نیا آسٹرو ٹرف لگے گا جس کی مدت 5 سال ہوگی. کھلاڑی یہاں کھیلیں گے بھی اور کھلاڑی یہاں جلسہ بھی کریں گے. جلسہ بھی پاکستان کے لیے، کھیل بھی پاکستان کے لیے. عمران خان نے پاکستان کو کھیلوں میں بھی روشناس کرایا. انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں میں خودداری اور خود مختاری کا ان کو لیکچر بھی دے کے آپ کو بھی کوشش کریں گے کہ آپ بھی آئیں تاکہ آپ میں بھی کوئی جو غلامی کے اثرات ہیں وہ ختم ہو. غلامی کے اثرات ختم ہو جائے. ہنا پرویز بٹ صاحب آپ کیا کہیں گی؟ آپ صداقت علی بھائی صاحب نے تو اپنا موقف بیان کیا آن دس ایو. ظاہر بات ہمارا یہ شو ہے، اس سے پہلے آج 11 اگست ہے، پھر ہمارا 14 کو تو سنڈے ہے، لیکن میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی بیان دیجئے گا اپنا میسج. کوئی اچھا میسج ہونا چاہیے ایک جہتی کا، ہمانگی کا. پاکستان ایک آزاد ملک ہے الحمدللہ. پاکستان کی اپنی آرمی ہے. ہم الحمدللہ ایک آزاد ملک ہے اور ہم 14 اگست کو اپنی انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے لاکھوں لوگ شہید ہوئے. تو پاکستان کی آزادی کا دن ہے 14 اگست. اور میرا میسج لوگوں کے لیے یہی ہوئے گا کہ ٹالرنس پیدا کریں آپس میں، ایک دوسرے کی بات سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. جو کہتے ہیں نا ایک کلٹ فالوئنگ، جس طرح انہوں نے کہا کہ لیکچر دینے آئیں گے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں ملک میں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو پروپیگینڈسٹ ہوتے ہیں، ان کو کلٹ کی طرح فالو نہ کریں. اپنا مائنڈ یوز کریں. اوپن یور مائنڈ، سی دا ریالٹی اینڈ میک یور سیلف مور ٹالرنٹ ٹورڈز ادر people's opinion. That's the only way Pakistan can grow. And this is a message for the younger generations who's coming in politics, that they should not follow any person as a cult follower. Okay. ٹھیک آپ نے دیا. جی تنگی صاحب میں صرف 10 سیکنڈ جی 10 سیکنڈ. آج میں نے منورٹی ایک پروگرام کو صرف ویسے دیکھا تو عمران نے سپیچ کر رہا تھا. جی یار میں حیران رہ گیا کہ جس بندے کو کلمہ نہیں آتا ہے آج وہ منارٹی کو اسلام کے کہ اللہ کے یہ حکم ہے پہ مسلم کلمہ تو آتا ہے عمران خان. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اس نے یار اوپوٹیج موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہے، اوت لینے سے لے کے آج تک موجود ہے. اوت لینے سے جب اوت لے رہا تھا تو وہ بھی موجود ہے. تو یار یہ ایک آرٹیفیشل اور فیک انسان
کہ آپ سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ آپ ان کو برابری کی بنیاد پہ بات کریں، آپ ان کے حقوق پہ بات کریں، آپ ان کو اس دن پہ مبارکباد دے دیں، آپ سیاسی بیان دے دیں. آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ابھی بھی میں چیلنج کرتا ہوں عمران کلمہ پڑھے، صحیح کلمہ پڑھے. اب بھائی صاحب یہ کہہ رہے کیا غلط بات ہے؟ بہرحمند تنگی صاحب آپ تو بڑی قریبی 30 سیکنڈ جواب دیتے، چونکہ میں نے کہا اس پہ بالکل عمران خان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے آپ صرف جائیں، اللہ کے آپ لاہور کے جلسے میں سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھوا دیں. لاہور کے جلسے میں اسے پہلے کلمہ پڑھوا دیں، میں مانوں گا، یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. پہلے لاہور کے جلسے سے اس کے پہلے کلمہ پڑھوا دیں. ٹھیک. یہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. یوز نہ کریں. لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ سے، فراڈ سے. بات کریں عمران خان شروع یہاں سے کرتے ہیں لا الہ الا چلو اللہ کا ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ نہ ہے پڑھیں. ہم ٹھیک ہے، صرف پوائنٹ اللہ کے ٹیکن. سامنے جھکتے ہیں. آپ امریکہ کے آپ غلام نہ ہیں. پڑھیں امریکہ. اللہ کے سامنے آپ چلو ٹھیک ہے. امریکہ کے بہت سامنے جی جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری. صداقت علی بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اپنا موقف آپ نے دیا اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہینا پرویز بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور سینیٹر بہرمند تنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویورز، عام چلتے چلتے یہی ضرور ہم کہیں گے کہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ہماری صحافت بھی ہے، اور تمام کاروبار زندگی ہے. تو اس ملک کی خاطر ہم سب کو سر جوڑ کر ان معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. ٹالرنس جو ورڈ میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ٹالرنس ہونی چاہیے، سننے کا بھی مادہ ہونا چاہیے، اور دوسرے کو جب سنایا جائے تو وہ اس کو پورا موقع بھی ملنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کو کلوز کریں گے. اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے ہی پھلتا پھولتا رکھے اور پاکستان اور بھی ترقی کی منازل طے کرے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.